अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं नूर। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज जो मैं आप लोगों के लिए नावल लेकर आई हूं वो है सुकून कल्ब बाय माही शाह और इब्बा खान। चले स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है। वो शख्स कब्र पर बैठा हुआ रो रहा था। वो 27 साला शख्स जो कभी किसी के सामने नहीं रोया था, अपनी मोहब्बत की कब्र पर बैठ के रो रहा था। प्लीज़ वापस आ जाओ, प्लीज़। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। तुम क्यों मुझे छोड़कर चली गई हो? मुझसे गिला शिकवा करती मगर मुझे यूं छोड़ कर ना जाती। लेकिन जाने वाले कब वापस आते हैं? मामा मामा, आप कहाँ जा रही हैं मुझे छोड़कर? मुझे छोड़कर ना जाएं। आप तो मुझसे बहुत प्यार करती हैं ना, तो क्यों जा रही हैं? एक 8 साल की बच्ची चारपाई पर लेटी मुर्दा वजूद के पास बैठी रो रो कर कह रही थी, मामा आप मुझसे नाराज़ हैं क्या? भाई मामा मुझसे नाराज़ है जो बात नहीं कर रही? नहीं गुड़िया, वो तुमसे बहुत प्यार करती हैं, वो क्यों नाराज़ होंगी भला? एक आदमी ने इस बच्ची को गले लगाया। बेटा, मामा आपसे बात नहीं कर सकती, वो तो अल्लाह मियाँ के पास चली गई है। नहीं, मैं नहीं जाने दूंगी अपनी मामा को, मैं इनके बगैर नहीं रह सकती। ऐसे नहीं कहते गुड़िया, अगर आप ऐसे करोगी तो मामा को तकलीफ़ होगी ना। ठीक है, अगर मामा चली जाएंगी तो फिर मैं भी अल्लाह मियाँ के पास चली जाऊंगी। इसे अंदर ले जाओ उमर, नहीं तो ये रोते रोते यहाँ ही इसकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। इस आदमी ने कहा तो उमर अपनी बहन को अंदर ले गया। मामा मामा मामा, सॉरी। ये कहते हुए इसकी आँख खुली थी। इसे सांस लेना मुश्किल हो रहा था। मामा आप क्यों चली गई मुझे छोड़कर? वफ़ा को पेंटिंग करने का बहुत शौक था, पढ़ाई से वो फारिग हो चुकी थी। आप अब हर टाइम वो पेंटिंग ही करती रहती थी। अभी वो उठकर नमाज अदा करके अपनी पेंटिंग रूम में चली गई थी। जब भी वो जब भी वो अकेली महसूस करती थी, अपनी तन्हाई की साथी पेंटिंग ब्रशेस के पास आ जाती थी। अभी भी वो पेंटिंग कर रही थी। खुले काले गहरे बाल जो हवा की वजह से उड़कर इसके चेहरे पर आ रहे थे, काली गहरी आंखें, मोटी सी पिंक होंठ, सफ़ेद रंगत। वो किसी को भी अपनी तरफ मुतवज्जा करने का हुनर रखती थी। वो पेंटिंग करने में इतनी मसरूफ़ थी कि इसे अपनी अम्मा के आने का भी पता नहीं चला। क्या कर रही हो वफ़ा? जीठी कुछ नहीं, कुछ नहीं अम्मा। तो जाओ जाके नाश्ता बनाओ, सुबह सुबह इस मनूस काम के पीछे पड़ जाती हो। वो नाश्ता बनाने चली गई। पता नहीं इस लड़की को क्या मिलता है इस काम से, सकीना बेगम ने खुद से कहा था। वफ़ा वफ़ा तुम क्या कर रही हो? तुमको पता है कि मेरी कुछ दिन बाद शादी है। तुम मेरे साथ नहीं जाती सोनिया? तुमको तो पता है अम्मा कहीं नहीं जाने देती। मैं तुम्हारी अम्मा से बात करूंगी। इतने में सकीना बेगम भी आ गया। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। वफ़ा घर में बहुत काम है, कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आंटी मैं परी को लेने आई हूँ, असल में मेरी शादी है तो कुछ शॉपिंग करनी है। वह मैं इसकी माँ ना सही सौतेली माँ तो हूँ ना। इतने में अमजद साहब आ गए। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। बेटा कैसी हो सोनिया? मैं ठीक हूँ अंकल। अंकल मेरी कुछ दिन बाद शादी है तो मैं वफ़ा को लेने आई हूँ। लेकिन आंटी, हाँ हाँ बेटा, जाओ जाओ अपनी दोस्त को लेकर जाओ। मगर आंटी तो कह रही थी कि घर में काफ़ी काम है, तुम्हारी आंटी खुद कर लेंगी। तुम जाओ। शाबाश वफ़ा बेटा, जाकर तैयार हो जाओ। सोनिया बेटिया खुद सोनी सोनिया बेटा खुद बुलाने आई हैं तो तुम जा ही नहीं रही? जी पापा। तो ये कहकर तो वो ये कहकर चली गई। सकीना बेगम की जहाँ पहले शादी हुई थी, इसमें से इनकीना बेगम का एक बेटा था जिसका नाम कबीर था। इस वो भी आवारा दोस्तों में बैठना लग गया था। घर में बहुत कम ही आता था। सकीना को ये सोनिया बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। ये दोस्त वफा के कॉलेज में बनी थी, इसके बाद इसका काफ़ी आना जाना था। अमजद को तो ये सोनिया बहुत पसंद थी। वफा का एक और भाई भी था जिसका नाम उमर था। वो भी अपनी बहन से बहुत प्यार करता था। बस अमजद साहब की ही एक कंपनी में जॉब करते थे। उमर भी 25 साल का था और वफा 20 साल की थी। उमर एक पुलिस ऑफिसर था। की माँ के गुजरने के बाद अमजद साहब भी बीमार रहने लगे थे। 2 दफ़ा अटैक हो चुका था। वो चाहते थे कि अपने रहते अपने बच्चों की शादी कर दी जाए। सोनिया के घर वाले भी ज़्यादा अमीर नहीं थे, इसलिए सोनिया की शादी भी कर रहे थे। लेकिन आवारा लड़के के साथ। सोनिया के घर वालों को नहीं पता था कि वो लड़का कैसा था कैसा नहीं।
بڑی بات ہے، باہر گھومنے جانا ہے تو دیکھو کتنی تیزی سے ہاتھ چل رہے ہیں، کوئی کام کہہ دو نکموں کی طرح آہستہ آہستہ ہاتھ چلتے ہیں۔ وفا کو عادت ہو گئی تھی یہ سب سننے کی، اسی لیے وہ اگنور کرتی جا رہی تھی۔ جلدی آنا محترمہ، گھر آ کر کھانا بھی بنانا ہے۔ جی جلدی آ جاؤں گی۔ گھوم لو جتنا گھومنا ہے، تمہاری بھی شادی جلدی کر دوں گی تاکہ جان چھٹے گی۔ تو وفا نے اپنی اس ماں کو دیکھا۔ ارے میری نہیں تمہاری، ان کاموں سے تو سکینہ بیگم طنزیہ مسکراہٹ اسے دکھا کر چلی گئی۔ وہ معصوم نہیں تھی، وہ بھی یہ سہتے سہتے بہادر ہو گئی تھی۔ وہ مشکلوں کا مقابلہ کرنا جانتی تھی۔ عمر بھی کام کے سلسلے میں باہر گیا تھا۔ پری کو شوق تھا اس لیے وہ بس 12ویں تک ہی پڑھ پائی تھی، کیونکہ یونیورسٹی میں آگے داخلہ لینا تھا۔ وفا اور سونیا شاپنگ مال میں گھوم رہی تھی۔ وفا تو ہر ایک ڈریس کو ہاتھ لگا کر دیکھ رہی تھی۔ کاش میرے پاس پیسے ہوتے تو میں یہ خرید لینا تھا۔ وفا تم یہاں کیوں کھڑی ہو، چلو نا، سونیا نے کہا۔ ڈریس دیکھو کتنا پیارا ہے سونیا۔ تو سونیا بھی ڈریس کو دیکھنے لگی۔ ہاں پیارا تو ہے لیکن میرے لیے نہیں ہے۔ چلو تم دیکھو، میں اپنے لیے کوئی ڈریس دیکھ لوں۔ ریڈ کلر کا لانگ فراک جس پر گولڈن کلر کا کام ہوا ہوا تھا، بہت پیارا اور مہنگا لگ رہا تھا۔ وفا جس نے بلیک جینز اور اوپر شارٹ فراک پہنا تھا، گلے میں اسٹالر اور کالے گہرے بال کھلے چھوڑے تھے، وہ کوئی چھوٹی سی ڈال ہی لگ رہی تھی، اور وہ بھی ڈریس کو دیکھ رہی تھی۔ مال کے سامنے کئی گاڑیاں آ کر رکی تھی۔ ایک گاڑی میں ابان شاہ تھا، اس کے پیچھے اس کے گارڈز بلیک ہی پینٹ کوٹ پہنے، بالوں کو جلدی سے سیٹ کیے، ہاتھ میں برینڈڈ واچ، اور کسی سلطنت کا شہزادہ ہی لگ رہا تھا۔ رائٹر نے بہت مسٹیک کی ہوئے ہیں، اسی لیے میں بہت زیادہ اڑ رہی ہوں۔ وہ شاپنگ مال کے اندر گیا تھا جو آج گاؤں واپس جا رہا تھا، اپنی ماں جی کے لیے، اپنے بھائی کے لیے اور اپنے کزن کے لیے شاپنگ کرنے آیا تھا۔ وہ چلتا ہوا ڈریسز کو دیکھتا جا رہا تھا کہ اس کی نظر پری پر پڑی تھی۔ وہ ڈریس دیکھنے میں اتنی محور تھی کہ اسے محسوس ہی نہ ہوا کہ کوئی اسے گہری نظروں سے دیکھ رہا ہے۔ ابان اس کے پاس آ کر کھڑا ہوا اور اس کے معصوم خوبصورت چہرے کو دیکھنے لگا۔ کتنا خوبصورت ہے نا، وہ بڑبڑائی تھی۔ بالکل بہت خوبصورت ہے، اور وہ وفا کو نظروں کے حصار میں لے کر بولا تھا۔ معصوم سادگی، بے انتہا خوبصورت، اتنا کہ کسی کا دل آ جائے۔ وہ ابھی بھی معصومیت میں ڈریس کو دیکھ رہی تھی۔ وفا نے ڈریس کو چھوا تو ابان نے بھی اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ تب جا کر وفا کو ہوش آیا تھا تو اس نے چونک کر اپنے سے کافی لمبے قد والے ابان کو دیکھا تھا۔ آئی ایم سوری بھائی، میں وہ ڈریس کیا آپ یہ ڈریس لینا چاہتے ہیں؟ اس نے معصومیت سے پوچھا۔ ہاں، اگر تم لینا چاہتی ہو تو میں تمہیں لے کر دیتا ہوں لٹل ڈال۔ بھائی والی بات کو اگنور کیا تھا کیونکہ وہ اس پر غصہ کر کے اسے ڈرانا نہیں چاہتا تھا۔ نہیں مجھے نہیں چاہیے۔ تم بہت خوبصورت ہو لٹل ڈال، لیکن اب سے صرف تم ابان شاہ کی ہو۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں نہیں ہوں آپ کی، تم میری ہو لٹل ڈال۔ تو وہ ڈر کر ادھر ادھر سے سونیا کو ڈھونڈنے لگی۔ پتہ ہے تم دنیا کی خوبصورت ترین لڑکی ہو، دل کر رہا ہے اپنی انا غرور، اپنا سب کچھ تم پر وار دوں، 100 بار تم پر دل ہارنے کو دل کر رہا ہے اس شاہ کا۔ تو وفا نے نظریں جھکا دی، اسے ڈر لگ رہا تھا اس آدمی کی عجیب باتوں سے۔ تمہارا نام کیا ہے لٹل ڈال؟ دیکھیں بھائی مت کہو مجھے، بار بار ابان نے اس کا بازو پکڑ کر کہا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وفا کو بھی غصہ آ گیا تھا۔ اس نے ابان کے ہاتھ جھٹکے۔ آپ کی ہمت کیسی ہوئی میرا ہاتھ پکڑنے کی؟ شاپنگ مال کے اونر بھی یہاں شور سن کر آ گئے تھے۔ سر ابان، آپ، اس آدمی نے مسکرا کر کہا۔ ابان نے اس اشارے سے چپ رہنے کا کہا۔ سر دیکھیے، مجھ سے بدتمیزی کر رہے ہیں، میرا ہاتھ پکڑا ہے انہوں نے۔ سونیا بھی وفا کے پاس آ گئی تھی۔ اونر بھی ابان شاہ کو جانتا تھا، یہاں کے مشہور بزنس مین تھا، اسی لیے اس کو سائڈ لے جا رہا تھا۔ لگتا ہے یہ ہوش میں نہیں ہے، اور آپ بھی۔ کچھ چیزوں کو دیکھ کر میں واقعی میں ہوش کھو دیتا ہوں۔ ابھی آپ کو دیکھا تو جو تھوڑا بہت ہوش تھا وہ بھی چلا گیا۔ ابان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وفا بس کرو، سونیا نے اسے چپ کروانا چاہا۔ میم آپ ابھی جانتی نہیں ہیں کون ہے، میں جاننا بھی نہیں چاہتی یہ کون ہے کون نہیں۔ وہ یہ کہہ کر چلی گئی۔ ابان کی نظروں نے دور تک اپنی لٹل ڈال کو پیچھا کیا تھا۔ اس نے اپنے ایک نوکر کو اشارہ کیا اور اس کے پاس آیا۔ جی حکم سائیں، اس لڑکی کا پتہ کرواؤ، گاؤں سے واپسی پر مجھے ایک ڈیٹیل مل جانی چاہیے۔ اوکے سائیں، جو حکم۔ وفا اور سونیا گھر پہنچے۔ تمجے صاحب بھی کہیں پر جا رہے تھے؟ وفا کا موڈ سخت خراب تھا۔ سونیا، گھر میں کسی کو نہ بتانا، ورنہ پتہ تو ہے امی کا پھر شروع ہو جائیں گی۔ اب یہ باتیں
اب یہ وہ باتیں کر رہی تھی۔ آ گئی محترمہ، چلو جلدی سے کھانا بناؤ، بہت بھوک لگی ہے، پہلے اتنی دیر سے آئی ہو۔ جی بناتی ہوں۔ تو سونیا اپنے گھر چلی گئی اور وفا کھانا بنانے میں لگی۔ ابان شاہ اپنے گھر کا بڑا بیٹا، فرزانہ بیگم اور جمال شاہ کی دو ہی اولادیں تھی، بڑا بیٹا ابان شاہ، چھوٹا بیٹا شازم شاہ۔ جمال شاہ اور ان کا بھائی کمال شاہ دونوں ہی کسی کام کے سلسلے میں باہر گئے تھے، لیکن راستے میں ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہو گئی، جس سے فرزانہ بیگم اکیلی ہو گئی تھی۔ اب بس کمال صاحب کی بیگم نسیم اور ان کی بیٹی دانین شاہ، جسے سب پیار سے نین کہتے تھے، دونوں دیورانی جٹھانی میں بہت پیار تھا۔ ابان کو یہ سرداری وغیرہ پسند نہیں تھی، وہ سنجیدہ رہنے والا، عاشقی سے دور، ان جھنجھلاہٹ سے دور رہنے والا تھا۔ اسے تنہائی پسند تھی، اس نے شہر میں اپنا ایک نام بنایا تھا، اب وہ زیادہ تر شہر میں ہی رہتا تھا۔ شازم شاہ بہت ہی چلبلی شرارتی سا تھا، اس کی وجہ سے گھر میں رونق رہتی تھی۔ وہ ایک ڈاکٹر تھا، اسے بھی سرداری والا کام پسند نہیں تھا، اسے بچپن سے ہی ڈاکٹر بننا پسند تھا، تو گھر والوں نے دونوں بچوں کو آزادی دی تھی کہ جو کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ دانین شاہ لاڈ سے پلی، مغرور، ضدی اور ابان شاہ کی دیوانی، اسے کسی بھی حالت میں ابان شاہ چاہیے تھا۔ دیکھتے ہیں قسمت میں کیا لکھا ہے۔ وہاں کی سرداری ابان شاہ کے دادا جان سنبھال رہے تھے۔ دادا جان کا لاڈلا ثبوت ابان شاہ دادا جان سے بہت پیار کرتا تھا، کوئی بھی ان کی بات نہیں ڈالتا تھا۔ وفا ابھی کھانا بنا رہی تھی کہ غلطی سے اس کا ہاتھ چولہے کو لگ گیا۔ اس کی چیخ نکلی تھی، کیا ہوا؟ وفا عمر جو ابھی باہر سے آیا تھا جلدی سے اس کے پاس گیا، غلطی سے ہاتھ لگ گیا چولہے پہ۔ وہ سوسو کرتی ہوئی بولی، لو جی اب ایک اور بہانہ کام نہ کرنے کا۔ سکینہ بیگم نے نخوت سے کہا، او بی بی، دھیان سے کام کرنا تھا نہ اب جلدی سے روٹیاں پکاؤ، تمہارا باپ آنے والا ہے۔ تو عمر نے افسوس سے اپنی سوتیلی ماں کو دیکھا، جو ابا تو 3 بچوں کو پیار کے لیے لائے تھے، لیکن آج تک پیار نہیں ملا تھا۔ وفا روتے ہوئے کمرے میں اپنے جلے ہوئے ہاتھ پر مرہم لگا رہی تھی، اور اسے اپنی ماں کی یاد آ رہی تھی۔ جب بھی چھوٹی سی چوٹ لگتی تھی کتنی پریشان ہو جاتی تھی، لیکن اب وہ روتے روتے مرہم لگا رہی تھی۔ کیوں چلے گئی آپ ماما؟ کیوں؟ اپنی ماں کی تصویر دیکھتے دیکھتے سو گئی۔ ابان حویلی میں داخل ہوا تو فرزانہ بیگم نے اپنے اس جگر کو دیکھ کر بہت خوشی ہوئی تھی۔ کیسا ہے میرا بچہ؟ میں ٹھیک ہوں ماما سائیں، آپ کیسی ہیں؟ میرا بچہ میرے سامنے آ گیا، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ یہ شازم اور دانین کہاں ہیں؟ شازم جاب پر ہے اور نین باہر گئی ہے، تو مجھے تو اپنی شکل اتنے مہینوں بعد دکھاتے ہو ماں، بس وہاں کام ہی اتنا ہوتا ہے، ٹائم ہی نہیں ملتا۔ تو بیٹا شادی کر لو، کوئی ہمارے پاس بھی بہو آ جائے گی، ہمارا بھی دل لگ جائے گا۔ تو شادی کے نام پر ابان کی آنکھوں کے سامنے اپنی لٹل ڈال آئی تھی، اور اس کے ہونٹ مسکرائے تھے۔ بیٹا جی مسکرایا جا رہا ہے، کہیں ہماری بہو پسند تو نہیں آ گئی؟ ماں ایک لڑکی پسند تو آئی ہے، لیکن میں پہلے خود اس سے بات کروں گا، بعد میں اس کو بتاؤں گا۔ اس کی گہری کالی آنکھوں میں ایک چمک تھی۔ بعد میں آپ کو بتاؤں گا، جو کہ فرزانہ بیگم سے چھپی نہیں تھی۔ کتنے دن کے لیے آئے ہو بیٹا؟ ماں کل چلا جاؤں گا۔ بیٹا جی پھر آنے کی کیا ضرورت تھی؟ پیچھے سے سکندر خان زادہ کی آواز آئی تھی، دادا جان السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ چلو آپ بھی ثواب کمائیں، ہم بھی ثواب کماتے ہیں۔ دادا جان وعدہ کرتا ہوں اگلی دفعہ پورے ہفتے کے لیے آؤں گا۔ ماں یہ سب آپ کے لیے ہے اور باقی لوگوں کے لیے گفٹ ہے، آپ دیکھ لیجئے گا۔ میں تھک گیا ہوں، آرام کرتا ہوں، صبح سب سے ملاقات ہوتی ہے۔ نین کو پتہ چلا کہ ابان ہے، وہ جلدی سے اس کے کمرے میں چلی گئی بنا دستک دیے۔ ہیلو ابان، وہ جو بنا شرٹ کے بیڈ پر لیٹا موبائل دیکھ رہا تھا۔ نین کے آنے سے سخت خوف میں مبتلا ہوا۔ نین کتنی دفعہ کہا ہے دروازہ لاک کر کے آیا کرو، تم میں اتنے مینرز نہیں ہیں۔ مینرز تو ہیں، لیکن میں تمہاری کزن ہوں، ہماری بچپن میں منگنی ہو چکی ہے ابان، لیکن تم ابھی بھی کزن ہو، بیوی نہیں ہو جو ایسے ہی آ جاؤ گی۔ نین اس کے پاس جا کر بیڈ پر بیٹھ گئی، وہ بھی بہت جلد بن جاؤں گی تمہاری بیوی۔ ابان میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں، بکواس بند کرو اپنی۔ نین کتنی دفعہ کہا ایسی باتیں مجھ سے مت کیا کرو، لیکن ابان پلیز نین، میں تھک گیا ہوں، مجھے سونا ہے۔ تو نین کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے اپنی تذلیل سے۔ وہ دروازے کے پاس جا کر رکی اور مڑی، تم صرف میرے ہو ابان، بہت جلد میں تمہیں پا کر رہوں گی۔ تو اور چلی گئی۔
آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ اپنی محبت کے ہاتھوں ذلیل ہو کر مجھے اب جلد سے جلد بات کرنی ہوگی دادا جان سے اور تائی ماں سے۔ وہ جا کر سیڑھیوں میں بیٹھ گئی۔ ہیلو ڈارلنگ۔ شاذم جو کام سے واپس آیا تھا اپنی دوست کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر ایک پل کو اس کا دل ڈوب کر ابھرا تھا، لیکن اس نے خیال کو جھٹک دیا۔ نین اور شاذم کی بہت بنتی تھی، وہ بچپن سے ہی ایک ساتھ رہتے تھے اور ایک دوسرے کا ساتھ دیتے تھے، ہنستے کھیلتے تھے، لیکن ابان سے بار بار اپنی محبت کی بے عزتی ہونے سے وہ خود سر اور ضدی ہو گئی تھی۔ لیکن شاذم کے لیے وہ آج بھی اس کی دوست اور پیار سے ڈارلنگ کہتا تھا۔ شاذم بس کر دو یار، کیا ہوا ہے؟ کیوں منہ پھلا کر بیٹھی ہوئی ہو؟ کیا بھائی سے پھر سے بے عزتی کروا کے آئی ہو؟ وہ اپنی دوست کے دل کی ہر بات جانتا تھا۔ شاذی میں بہت پیار کرتی ہوں ابان سے، وہ کیوں نہیں سمجھتا؟ سمجھ جائیں گے بھائی۔ دیکھو نین، ہم کسی کے دل میں زبردستی تو پیار نہیں ڈال سکتے نا، چلو چپ کرو اور تمہیں میں آئس کریم کھلا کر آتا ہوں۔ لیکن شاذل تم ابھی تو آئے ہو، میں تمہارے لیے کبھی نہیں تھکتا۔ یہ الفاظ اس کے منہ سے نکلے تھے۔ وہ خود بے حیران تھا، لیکن جو خیال بار بار اس کے ذہن میں آ رہا تھا اسے سوچنا نہیں چاہتا تھا۔ تو نین بھی اٹھ کر چلی گئی۔ صبح سب ناشتے کی ٹیبل پر موجود ہے۔ السلام علیکم دادا جان۔ وہ دادا جان کی کرسی کے قریب بیٹھا۔ وعلیکم السلام بیٹا۔ چاچی جان آپ کیسی ہیں؟ میں ٹھیک ہوں بیٹا، تم کیسے ہو؟ فرزانہ نے بتایا تھا تم آئے ہوئے ہو، میں نے سوچا تم تھک گئے ہوں گے، اس لیے میں نے ڈسٹرب نہیں کیا۔ کوئی بات نہیں چچی، آپ نے آ جانا تھا۔ السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم السلام۔ شاذی کیسے ہو؟ میں تو بہت ہینڈسم ہوں، لیکن مجھے پتہ ہے آپ نے مجھ سے جیلس ہوتے ہیں، اسی لیے مانیں گے نہیں۔ تو سب نے شاذم کو دیکھا اور ہنس پڑے۔ دادا جی کی تو جان تھا شاذی اور اس حویلی کی رونق۔ ہاں ہاں مجھے پتہ ہے، تم ہینڈسم تم ہینڈسم ہو، لیکن مجھ سے کم۔ آؤ نین۔ فرزانہ نے نین کو آواز دی تو وہ اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ ابا نے ایک دفعہ بھی سر اٹھا کر نین کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ نین کی آنکھوں میں دوبارہ سے آنسو نکل آئے تھے، جو کہ شاذم سے چھپے نہ رہ سکے۔ وہ رات سے اپنے دل کی حالت پر پریشان تھا، کیونکہ نین کے آنسو تکلیف دے رہے تھے۔ اف شاذی، وہ دوست ہے صرف تمہاری، اس لیے وہ صرف دوست؟ دل نے پوچھا۔ نہیں دوست نہیں، شاید میں پیار کرتا ہوں نین سے۔ شاذم نے نین کی ہزل گران آنکھوں میں آنسو دیکھے تو دل کے اپنے ہاتھوں سے چن لے، لیکن اپنے دل کو ڈپٹ دیا۔ ماں میں آج چلا جاؤں گا۔ بیٹا اتنی جلدی؟ جی ماں، بتایا تو تھا نا آپ کو کچھ کام ہے۔ تو ابان واپس کب آؤ گے؟ دادا جی کوشش کروں گا جلدی واپس آ جاؤں۔ تم جب واپس آؤ گے تو ضروری فیصلہ کیا ہے سب کو بتاؤں گا۔ کیا دادا جی؟ جب تم دوبارہ آؤ گے تو بتاؤں گا، ابھی میں سب کی رضامندی لے لوں۔ جی دادا جان، اب اجازت دیں۔ تو ابان اٹھ کر چلا گیا۔ نین کی نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا اور شاذم کو اس کی آنکھوں میں دل ڈوبتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ سونیا اور وفا بیٹھے ابھی باتیں کر ہی رہے تھے کہ آسیہ بیگم آئی۔ کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ السلام علیکم آنٹی۔ وعلیکم السلام۔ سونیا ویسے تمہاری شادی ہونے والی ہے، تم کو چاہیے کہ تم گھر میں رہو۔ اب تم روزانہ ادھر ہمارے گھر آ جاؤ گے تو دلہن کے لیے اچھا نہیں ہوتا بیٹا۔ سونیا کو بہت شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ وفا ہی نے سونیا کو دیکھا جو بس رونے والی تھی۔ جی آنٹی، وہ بس وفا نے بلایا تھا تو میں آ گئی۔ میں تو کہتی ہوں جب تک تمہاری شادی نہ ہو گھر سے نہ نکلو۔ جی آنٹی ٹھیک ہے، اوکے پری، میں چلتی ہوں، بعد میں ملاقات ہوتی ہے۔ ابان آفس میں آیا تو اس نے اپنے خاص آدمی کو کردم کو بلایا۔ کردم تم کو کل کام بولا تھا۔ جی سائیں، ہو گیا ہے۔ کردم نے پوری ڈیٹیل بتائی اور پری کی ڈیٹیل والی فائل اس کے آگے بڑھا دی۔ اوہ، تو امجد صاحب کی بیٹی ہے جو ہمارے یہاں نوکری کرتے ہیں۔ اس نے امجد کو اپنے پاس بلایا۔ جی سر، آپ نے بلایا، آئیے بیٹھے امجد صاحب۔ تو امجد صاحب حیران ہوتے ہوئے بیٹھے کہ آج سر کو کیا ہو گیا جو اتنے پیار سے بات کریں۔ امجد صاحب، میں نے سنا آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی۔ جی سر، وہ بس کچھ دنوں سے میری طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ تو آپ گھر میں ریسٹ کیوں نہیں کرتے؟ نہیں سر، میں گھر بیٹھ گیا تو گھر کے خرچے کیسے چلیں گے؟ بس جب تک میں ہوں کام کروں گا۔ چلے ٹھیک ہے، آپ جائے۔ تو امجد بھی اٹھ کر چلا گیا۔ ابان کے چہرے پر پورے اصرار سے مسکراہٹ آئی تھی۔ لٹل ڈول، تم بہت جلد میرے پاس ہوگی۔ سونیا بھی زیادہ امیر گھر سے نہیں تھی، وہ بھی اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی اور ایک بھائی تھا۔ بھائی بھی سونیا سے 2 سال بڑا تھا، وہ بھی ایک کمپنی میں جاب کرتا تھا۔ سونیا کا جس لڑکے سے رشتہ طے ہوا تھا وہ لڑکا ٹھیک نہیں تھا، لیکن سونیا کے گھر والوں نے صرف پیسہ دیکھا تھا کہ کھاتے پیتے گھر سے ہیں۔ سونیا کا بھائی جس کا نام سفیان تھا، اس نے اپنے ابا کو روکا بھی پتہ نہیں کہ اس کی چلتی کب، جو اب چلی گئی اب چلتی، وہ تو چپ کر گیا۔ اب بس معاوضے کا انتظار تھا۔ ڈارلنگ، بھائی چلے گئے ہیں، تم کیوں اداس ہو گئی ہو؟ شاذی، تمہارا بھائی تو میری طرف دیکھتا ہی نہیں ہے، اس دفعہ وہ گیا ہے تو دل عجیب سا ہو رہا ہے، جیسے کچھ ہو جائے گا۔ کچھ نہیں ہوتا، تم زیادہ ہی سوچ رہی ہو۔ نین، شاذی، تم دونوں یہاں کیا کر رہے ہو؟ چچی، بس میں اپنی دوست کی بوریت دور کر رہا تھا
کہہ رہا ہوں اور شاپنگ پر چلے، لیکن یہ جا ہی نہیں رہی۔ تم نے کب کہا؟ مجھے وہ منہ کھولے چلاک انسان کو دیکھ رہی تھی۔ چلو پہلے تو نہیں کہا، ابھی تو کہہ رہا ہوں نا۔ تو نسیم بیگم نے اپنی بیٹی کو دیکھا جو ہمیشہ سازی کے ساتھ خوش رہتی تھی۔ اب انہوں نے دادا جی سے بات کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ نین اور شازی کی شادی کی بات کریں گی۔ وہ جانتی تھی کہ ابان اور نین کی بچپن سے ہی منگنی ہو چکی ہے اور شاہ اپنی منگ کبھی نہیں چھوڑتے، لیکن انہیں اپنی بیٹی کی خوشی شازم میں نظر آ رہی تھی، کیونکہ ابان سنجیدہ سا اپنی بیٹی کے لیے پسند نہیں تھا۔ وہ پیار دونوں سے کرتی تھی، لیکن بیٹی کے لیے ہمیشہ ہنسمکھ شازی کو سوچا تھا۔ جاؤ بیٹا، اگر شازی اتنے پیار سے کہہ رہا ہے تو چلی جاؤ نا۔ شازی بھی مسکراتا ہوا چلا گیا اور نین تیار ہونے کے لیے گئی۔ نین کو خوش دیکھ کر عجیب سی خوشی محسوس ہوئی تھی۔ اب تو اسے پتہ چل گیا تھا کہ وہ دوست ہی نہیں، اس کی محبت ہے، لیکن نین کے دل میں اس کا بھائی تھا، اس لیے وہ بس قسمت کے فیصلے کے انتظار میں تھا۔ امجد صاحب آج آفس نہیں گئے تھے، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، تو آفس سے کال آئی کہ جو فائل کا کام امجد صاحب کر رہے تھے انہیں چاہیے۔ تو امجد صاحب نے بتایا کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، لیکن وہ پروجیکٹ کی فائل تھی، انہیں ضروری چاہیے تھی۔ تو امجد صاحب نے وفا کو بلایا۔ وفا بیٹا۔ جی بابا۔ وفا بیٹا، کیا تم میرے آفس چلی جاؤ گی؟ وہاں کوئی ضروری فائل دینی ہے۔ میں بابا؟ ہاں بیٹا تم، اگر ضروری نہ ہوتی تو میں تمہیں کبھی نہ بھیجتا۔ جی بابا آپ ریسٹ کریں، میں چلی جاتی ہوں۔ کالے رنگ کا سادہ سا سوٹ، اوپر کالی چادر، وہ سادگی میں بھی بے حد حسین لگتی تھی۔ کدھر جانے کی تیاری ہے؟ آسیہ نے اسے باہر جاتے ہوئے دیکھا تو پوچھنے لگی۔ امی وہ بابا کے آفس میں کوئی ضروری فائل دینی ہے تو وہی دینے جا رہی ہوں۔ جاؤ۔ تو وفا بھی چلی گئی۔ وہ آفس میں داخل ہوئی، کسی نے سر کے کمرے کا پوچھا تو وہ ابان کے کمرے میں چلی گئی۔ اس نے دستک دی تو ابان کی بھاری آواز گونجی، یس کم ان۔ تو وفا اندر آئی۔ وفا کو سامنے والے شخص کو دیکھ کر حیران ہوئی تھی، اور ابان کو بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی لٹل ڈال اس کے سامنے ہے۔ وہ تو اس حسینہ کو دیکھتا رہ گیا تھا جو بالکل کالے سوٹ میں کوئی پری ہی لگ رہی تھی۔ سر، اس نے ابان کو اپنی طرف دیکھتے ہوئے پایا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کے بابا اس شخص کے آفس میں کام کرتے ہیں۔ جی بولے، ابان نے خود کو قابو کرتے ہوئے بولا۔ سر، بابا نے یہ فائل بھیجی ہے اور بولا تھا کہ یہ آپ کو ہی دے دوں، بہت ضروری فائل ہے۔ تھینکس لٹل ڈال، ابان مسکراتے ہوئے بولا۔ تو وفا جانے لگی۔ میں نے آپ کو جانے کے لیے نہیں بولا مس لٹل ڈال۔ سر پلیز، میرا نام وفا ملک ہے، میں کوئی لٹل ڈال نہیں ہوں، اور بابا نے یہ فائل دینے کو کہا تھا جو میں نے دے دی۔ اب میرا یہاں کوئی کام نہیں ہے۔ ابان اٹھ کر چلتا ہوا اس کے پاس آیا اور اس کے کان کے قریب ہو کر بولا۔ وفا پیچھے ہونے لگی تو ابان نے اسے کمر سے پکڑ کر قریب کیا۔ مائی لٹل ڈال، بہت جلد تم وفا ملک سے وفا ابان شاہ بن جاؤ گی۔ مجھے بالکل بھی منظور نہیں، تم مجھ سے دور رہو۔ وفا نے اپنا چھڑوانے کی کوشش کی تو ابان نے مسکراتے ہوئے اسے چھوڑ دیا۔ تو وفا بنا ابان کو دیکھے وہاں بھاگ گئی۔ کیا خبر ہے اس شاہ کی؟ پاشا ابھی کوئی خبر نہیں، میں نے کہا تھا مجھے اس کی سب سے بڑی کمزوری چاہیے تاکہ میں اسے برباد کر سکوں۔ بہت جلد تم برباد ہو گئے میرے ہاتھوں پر ابان شاہ۔ شازم اب دن رات نین کو سوچنے لگا تھا۔ نین، دل کرتا ہے جب تم بھائی کے ہاتھوں ٹوٹتی ہو تو میں اپنی باہوں میں لے کر سنبھال لوں، لیکن تم نے ہمیشہ مجھے اپنا دوست سمجھا ہے، میں اپنی بہترین دوست کو کبھی نہیں کھونا چاہتا۔ ماما، مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ کیا بات ہے نین بیٹا؟ نسیم اور فرزانہ بیگم بیٹھ کر باتیں کر رہی تھی کہ نین نے جا کر اپنی ماں سے کہا، تائی امی جی بیٹا مجھے مجھے آپ دونوں سے ضروری بات کرنی ہے۔ آپ غصہ تو نہیں ہوں گی نا؟ نہیں نین بیٹا، تم ہماری بیٹی ہو، جو بھی بات ہے دل میں وہ بتا تم وہ کرو۔ ماما، مجھے ابان سے شادی کرنی ہے، منگنی تو ہو چکی ہے، آپ داجی سے اب شادی کی بات کرے۔ تو نسیم بیگم تو یہ سن کر ساکت رہ گئی تھی۔ وہ تو شازم کے لیے سوچ رہی تھی، لیکن فرزانہ بیگم بھی پریشان ہو گئی تھے۔ ابان تو کسی اور کو پسند کرتا تھا، انہوں نے دل میں سوچا تھا۔ نین بھی ان کی بیٹیوں جیسی تھی، وہ اس کا دل کبھی نہیں توڑنا چاہتی تھی۔ ماما پلیز، آپ داجی سے بات کریں نا۔ ماما، کیا آپ ناراض ہو گئی ہیں جو کچھ نہیں بول رہی؟ نہیں بیٹا، میں اپنی بیٹی کی خوشی میں خوش ہوں۔ ماں ہوں تمہاری خوشی میں ہی میری خوشی ہے۔ میں داجی سے بات کروں گی۔ سونیا کی شادی کے دن بھی قریب تھے، ان سب شادی میں مصروف تھے۔ السلام علیکم خالہ جان، کیسی ہیں؟ میں ٹھیک ہوں لائبہ بیٹا، تم سناؤ، کافی دنوں بعد چکر لگایا ہے۔ ہاں خالہ، بس ابا کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ خالہ عمر کدھر ہے؟ ارے تمہیں پتہ تو ہے نا، وہ پولیس والی نوکری کرتا ہے، بس وہاں ہی بزی رہتا ہے، گھر میں بہت کم آتا ہے۔ یہ تھی لائبہ سکندر، سکینہ کی بھانجی جو عمر سے پیار کرتی تھی، انتہا کی بدتمیز۔ عمر کو اس لڑکی سے چڑ تھی جو آئے دن اس کے سر پر پہنچ جاتی تھی، لیکن سکینہ بھی چاہتی تھی کہ وہ اپنی اس بھانجی کو بہو بنا کر لائے۔ خالہ میں چلتی ہوں۔ ارے بیٹا بیٹھو تو۔ نہیں خالہ، میں عمر کے لیے آئی تھی، وہ نہیں ہے۔
نہیں ہے تو اب دل نہیں کر رہا، بہت جلد میں امجد سے بات کرتی ہوں تیری اور عمر کی شادی کی۔ ہاں ہائے سچی خالہ اب بہت اچھی ہیں۔ سونی اور سفیان کہیں باہر جا رہے تھے کہ وفا بھی ان کے گھر آ گئی۔ سونی تم کہیں جا رہی ہو یار؟ ابان یار بازار جانا تھا، تم بھی چلو نا ساتھ۔ اچھا ہوا تم آ گئی تو وفا بھی ساتھ چل پڑی۔ وہ دونوں سفیان بازار پہنچے تو سونیا کسی اور شاپ میں چلی گئی، وہاں بس وفا اور سفیان رہ گئے تھے۔ ابان جو یہاں سے گزر رہا تھا اس کی اچانک نظر اپنی لٹل ڈال پر پڑی اور آنکھوں میں جیسے مرچیں سی لگی تھی۔ اسے کسی لڑکے کے ساتھ دیکھ کر وہ اس کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ تمہیں اب جلد ہی اپنی زندگی میں شامل کرنا ہوگا لٹل ڈال، اور مجھے ہرگز برداشت نہیں کہ تم سڑکوں پر کھڑے ہو کر تم یوں کسی غیر سے ہنس ہنس کر باتیں کرو۔ تو غصے سے ایک نظر دیکھ کر وہ چلا گیا۔ سونیا بھی آگے اور وفا سفیان کے ساتھ شاپنگ کر کے گھر چلے گی۔ سارا دن تو وہ آگ میں جلتا رہا، اب جلد ہی کچھ کرنا تھا۔ وہ سگریٹ جلاتا ہوا کھڑکی کے پاس آ کھڑا ہوا۔ جب سے اس نے اپنی لٹل ڈال کو دیکھا تھا نیندیں ہی اڑ گئی تھی۔ محبت انسان کو کتنا بے بس کر دیتی ہے کہ انسان اپنی بھوک پیاس نیندیں سب کچھ لٹا کر خالی ہاتھ رہ جاتا ہے۔ تیار ہے نا مائی لٹل ڈال میری ہونے کے لیے؟ بہت جلد میں تم کو اپنی نیندوں کا حساب دینا ہوگا، اپنی بے پناہ محبت نچھاور کر کے تمہاری نیندیں حرام کروں گا۔ وہ جلد سے جلد اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا تھا، اسے اپنے قریب دیکھنا چاہتا تھا۔ کچھ ہی عرصے میں وہ لڑکی اس کے لیے لازم ہو گئی تھی، اور تو کسی اور کے ساتھ دیکھ کر اسے آگ ہی لگ گئی تھی۔ آج داجی نے نسیم اور فضانہ کو بلایا تھا۔ جی داجی آپ نے بلایا؟ ہاں بیٹھو بیٹا، مجھے تم لوگوں سے ضروری بات کرنی ہے۔ جی دادا جی بولیں۔ میں نے سوچا کہ ابان اور نین کی شادی کر دیتے ہیں، منگ تو وہ اس کی بچپن سے ہے۔ تم لوگوں کو اس بارے میں کیا خیال ہے؟ فرزانہ بیگم تو پریشان ہو گئی تھی۔ جی داجی آپ نے ابان سے پوچھا؟ وہ میرا پتر ہے، مجھے یقین ہے کبھی میری بات نہیں ٹالے گا۔ اس دفعہ وہ آئے گا تو پھر بات کرتا ہوں، گھر کی بیٹی گھر میں ہی رہے گی۔ باہر شازم گزر رہا تھا تو داجی کی بات سن کر اس کے سینے میں چبھن ہوئی تھی۔ اس کے دل میں چبھن سے کچھ ٹوٹا تھا، لیکن وہ اپنی دوست کے لیے خوش تھا۔ شاید اس کی دوست کی محبت سچی تھی۔ وہ زخمی سی مسکراہٹ لے کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ نسیم بیگم نے آ کر نین کو بتایا، وہ بہت خوش ہوئی، اس کے دلی مراد پوری ہونے والی تھی۔ ابان نے صبح ہوتے ہی امجد صاحب کو بلایا۔ کیا ہوا سر؟ امجد صاحب ہماری کمپنی میں 2 کروڑ کا فراڈ ہوا ہے اور سارے ثبوت آپ کے خلاف ہیں۔ سر یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں میرے خلاف؟ لیکن سر میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ امجد صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ لیکن سارے ثبوت آپ کے خلاف ہیں، یہ دیکھیں۔ ابان نے ایک فائل امجد صاحب کے سامنے کی، اس میں صاف صاف لکھا تھا کہ آپ نے 2 کروڑ کا فراڈ کیا ہے۔ ہاں تو اب آپ 2 کروڑ کا نقصان بڑھیں گے یا جیل میں جانے کے لیے تیار ہو جائے؟ سر میں اتنا بڑا نقصان کیسے پورا کروں گا؟ یہ تو آپ کو فراڈ کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ اب آپ جا سکتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے یہ جان کے کر رہا ہے تاکہ یہ ڈیل رکھے کہ آپ میری شادی اپنی بیٹی سے کروا دیں، میں معاف کر دوں گا، کیونکہ اکثر ناولز میں ایسا ہوتا ہے، لیکن اس میں پتہ نہیں کیا ہوتا ہے۔ چلے ریڈ آؤٹ کرتے ہیں۔ تو امجد صاحب نے کچھ کہنا چاہا تو ابان نے انہیں اشارہ کیا تو وہ لڑکھڑاتے ہوئے باہر جانے لگے۔ ہاں آپ کے پاس 1 ہفتے کا ٹائم ہے، ورنہ آپ کو جیل میں جانے سے کوئی نہیں روک سکے گا۔ تو امجد صاحب چلے گئے۔ اف لٹل ڈال، تم کو پانے کے لیے کیا کیا کرنا پڑتا ہے؟ بس میں نے کہا تھا نا، کھوتا کہیں کا۔ یہ کیا گند تم پھیلا کر رکھتی ہو؟ ہر طرف دیکھو پینٹنگ پڑی ہے۔ سوری امی، میں ہٹا دیتی ہوں، آئندہ یہ کچرا مجھے نظر نہ آئے یہاں۔ شازی میں آج بہت خوش ہوں۔ کیا ہوا میرے ڈارلنگ کو جو تم بہت خوش ہو؟ شازی نے نین کی آنکھوں میں خوشی دیکھی تھی اور یہ خوشی ہمیشہ قائم رہنے کی دعا کی تھی، لیکن کچھ خوشیاں بس وقتی ہوتی ہیں، تمہیں پتہ ہے۔ داجی نے میرے اور کامل کی اور میرے اور ابان کی شادی کی بات کی ہے، سب راضی ہیں، بس مجھے پتہ ہے کہ ابان بھی داجی کو کبھی منع نہیں کرے گا، لیکن ابان تم سے پیار نہیں کرتا، شادی کے بعد کر لے گا۔ شادی کے بعد پیار ہو جاتا ہے کیا؟ ہاں، اگر ہم سفر اچھا ہو، پیار کرنے والا ہو تو پیار خود ہی ہو جاتا ہے، اور ابان کو خود سے پیار کروا دوں گی۔ ٹھیک ہے، اوکے، میں چلتا ہوں۔ شازی نے مزید برداشت نہیں ہوا تو وہ اٹھ کر چلا گیا۔ ایک باغی آنسو اس کی آنکھ سے نکلا تھا۔ امجد صاحب گھر آئے تو بہت پریشان تھے۔ کیا ہوا ابو؟ کچھ نہیں بیٹا، بس طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ وہ فراڈ والی بات گھر والوں کو بتا کر پریشان نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ابو یہ پانی پی لے۔ ابو بتائیں تو صحیح نا، بس مجھے آرام کرنا ہے۔ تو وہ لڑکھڑاتے ہوئے کمرے میں چلے گئے۔ رات ہو گئی تھی لیکن امجد صاحب کمرے سے باہر نہیں نکلے تھے۔ دوسری طرف ابان صرف اپنی لٹل ڈال کو یاد کر رہا تھا۔ سوری میری جان، لیکن تم کو پانے کے لیے مجھے یہ سب کرنا پڑ رہا ہے۔ اب تمہیں میرے پاس آنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ دن گزرتے جا رہے تھے۔ امجد صاحب
کہ کوئی بھی اپنی پریشانی نہیں بتا رہے تھے۔ ابان کو ایک بہت خاص دوست جس سے وہ اپنی ہر بات شیئر کرتا تھا، حیدر اس کے کالج کا دوست تھا۔ یار کامل تم یہ غلط کر رہے ہو۔ کامل کون ہے؟ پتہ نہیں، ابان کا نام نہ ہو شاید۔ اگر بعد میں اسے پتہ چل گیا اس کے باپ کے ساتھ تم نے کیا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ حیدر تم اس بات کی فکر نہ کرو، اس وقت تک اسے خود میں ایسے قید کروں گا کہ وہ کہیں نہیں جا سکے گی، ٹھیک ہے؟ جیسا تم کو بہتر لگے۔ سونیا کی شادی کا بھی دن آ گیا تھا۔ وفا نے لال رنگ کا لانگ فراک، کانوں میں جھمکے پہنے وہ سچ میں ہی پری لگ رہی تھی۔ سکینہ بیگم کی طبیعت خرابی کا بہانہ کر کے گھر بیٹھ گئی تھی۔ امجد صاحب کو وفا نے تیار کیا تھا کہ دل لگ جائے گا، تو امجد صاحب بھی پریشانی کے باوجود تیار ہو گئے تھے۔ امجد کو کتنی دفعہ بان کے آدمی فون کر چکے تھے، 3 دن رہ گئے تھے ان کی دیے گئے ٹائم میں۔ السلام علیکم داجی۔ وعلیکم السلام بیٹا جی واپس کب آ رہے ہو؟ بس داجی کچھ دنوں تک واپس آ جاؤں گا، پھر مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے، تم آ جاؤ، پھر ہمیں بھی تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ جی داجی۔ عمر بھی بہت پیارا تھا، سفید رنگت، براؤن آنکھیں، سلکی بال، لمبی ہائٹ، وہ بہت پیارا لگتا تھا۔ عمر کو سونیا پسند تھی، لیکن رشتہ لے جانے میں دیر ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے وہ دل برداشتہ ہو گیا تھا، شادی پر نہیں جا رہا تھا۔ وفا شادی ہال میں پہنچی تو سب سے پہلے وہ جلدی سے سونیا کے پاس گئی۔ ہائے سونو، تم تو بہت پیاری لگ رہی ہو، کہیں میری نظر ہی نہ لگ جائے۔ سونیا شرمانے لگی تھی۔ ہٹ بدتمیز، قسم سے سونو، اتنی جلدی تیری شادی نہ ہوتی تو میں تجھے اپنی بھابھی بنا لیتی، ہم دونوں ساتھ رہتے، کتنا مزہ آتا۔ بدتمیز، ایسے موقع پر ایسی باتیں کر رہی ہو یار، کیا خرابی ہے میرے بھائی میں؟ اچھے خاصے تو ہینڈسم ہے، پولیس میں ہے یار، تو اب ایسے باتیں نہ کر، اگر پہلے کہتی تو رشتہ لے آتی۔ سونیا نے منہ بنا کر کہا۔ اوکے اوئے ہوئے، مطلب تیرا دل بھی تھا، وہ ہنس کر کہنے لگی تو سونیا نے تھپڑ مارا۔ نہ تنگ کرو، ابھی وہ باتیں کر رہی تھی کہ باہر شور ہوا، بارات آ گئی۔ وفا بھی سونیا کو باہر لے کر آئی تو دولہے کو دیکھ کر اس کا دل کیا کہ وہ اپنی دوست کی قسمت پر ماتم کرے۔ شکل سے ہی بڑی عمر اور آوارہ لگ رہا تھا، ابھی نکاح کا ٹائم تھا، ابھی نکاح ہونے ہی والا تھا کہ عمر اپنی تمام تر وجوہات کے ساتھ پولیس کی وردی میں ہال میں داخل ہوا۔ ارے اتنی بھی کیا جلدی ہے دولہے صاحب، ذرا ہم سے تو مل لینا۔ وفا تو عمر کو دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی کہ کیا معاملہ ہے بھائی، یہاں کیوں آئے ہیں، وہ بھی اپنی وردی میں۔ سونیا کے والد آگے ہوئے کہ بیٹا کیا بات ہے انکل، یہ جو آپ کا داماد ہے نا، اس پر بہت سارے کیسز چل رہے ہیں، یہ شادی کر کے لڑکیوں کو سپلائی کرتا ہے اور انہیں شادی کے بعد بیچ دیتا ہے۔ عمر نے ایک نظر سونیا کے سجے سنورے روپ پر ڈالی، جو نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہی تھی۔ ہمارے پاس اس کے خلاف سارے ثبوت ہیں، تو پولیس نے بشیرے کو اریسٹ کر لیا، یہ تم لوگ اچھا نہیں کر رہے، چھوڑو مجھے، چل تجھے تو تھانے چل کر بتاتے ہیں۔ تو وہ بھی پولیس والے لے گئے تھے۔ وفا جلدی سے سونیا کے پاس گئی جو کہ رو رہی تھی۔ سونیا بس کرو، اللہ جو بھی کرتا ہے ہمارے لیے بہتر کرتا ہے۔ تو سونیا کے والدین بھی رو رہے تھے۔ سفیان اپنے والد کے پاس آیا۔ ابو، میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ آدمی ٹھیک نہیں ہے، لیکن آپ نے میری بات نہیں مانی، اب کون کرے گا میری بہن سے شادی؟ عمر سے سونیا کی حالت نہیں دیکھی جا رہی تھی، جس نے رو رو کر اپنا برا حال کر لیا تھا۔ پورے خاندان والے باتیں بنا رہے تھے، قسمت ہی خراب ہے لڑکی کی جو شادی والے دن لڑکا چھوڑ گیا۔ عمر نے وفا اور امجد صاحب کو اپنے پاس بلایا۔ ابو، مجھے آپ سے ضروری بات کرنی۔ جی بیٹا بولو۔ ابو، اگر آپ کو برا نہ لگے تو کیا میں سونیا سے شادی کر سکتا ہوں، اگر آپ کی اجازت ہو تو؟ امجد صاحب تو پریشان ہو گئے تھے، وہ سکینہ کی اجازت کے بغیر اتنا بڑا فیصلہ نہیں لے سکتے تھے۔ لیکن وفا اپنے بھائی کی بات سن کر بہت خوش ہوئی تھی، وہ تو دل سے رضامند تھی۔ بھائی، میں تو بہت خوش ہوں کہ سونیا میری بھابھی بنے گی، اور ابو پلیز مان جائے نا، دیکھیں نا سونیا کتنا رو رہی ہے، اس کے ساتھ کتنا غلط ہوا ہے۔ سونیا کے والد اکبر نے بھی عمر کی بات سنی تھی، وہ بھی امجد صاحب کے پاس آئے اور ان کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ پلیز امجد صاحب، آپ میرے پرانے دوست ہیں، آپ کے ہاتھ میں ہے میری عزت، اگر عمر میری بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہے تو تم اجازت دے دو۔ عمر بھی دیکھا بھلا بچہ ہے، مجھے اس رشتے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ امجد صاحب سونیا کی عزت بچانے کے لیے راضی ہو گئے تھے۔ سونیا کو کچھ خبر نہیں تھی کہ کیا ہو رہا ہے۔ وفا خوش ہو کر اپنے باپ کے گلے لگی تھی۔ میں سونیا کو بتا کر آتی ہوں، خوش ہوتے چلی گئی۔ اکبر صاحب نے بھی آسیہ سونیا کی والدہ سے بات کی تو وہ عزت بچانے کی خاطر مان گئی تھی۔ سونو، وہ جلدی سے اس کے گلے لگی۔ میری دعا قبول ہو گئی۔ کیا مطلب وفا، تم میری بھابھی بننے والی ہو؟ عمر بھائی تم سے شادی کرنا چاہتے ہیں کیا؟ عمر، ہاں، اس آوارہ آدمی سے لاکھ درجے بہتر ہے میرا بھائی۔ سونیا کے والد اور والدین اندر آئے، ساتھ میں قاضی صاحب بھی آئے تھے۔ قاضی صاحب شروع کرے۔ نکاح کی رسم ہو گئی تھی۔ وفا تو سونیا کو اپنی بھابھی بنا کر بہت خوش ہوئی تھی۔ امجد صاحب کو سکینہ کی فکر تھی، ابھی گھر جا کر جو تماشا ہونا تھا ابھی وہ انہیں سنبھالنا تھا۔ سونیا کو عمر کے ساتھ لا کر بٹھایا تو عمر نے ایک مسکراہٹ سے سونیا کو دیکھا تو سونیا نے ایک نظر
دیکھا تو سر جھکا گئی۔ عمر کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی۔ وفا نے اسے بٹھایا تو عمر نے سونیا کا ہاتھ پکڑنا چاہا تو سونیا سمٹ کر بیٹھ گئی۔ بیگم آپ کو مجھ سے اب ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، عمر نے اس کے کان میں کہا۔ سونیا تو حیران تھی کہ عمر کو کیا ہو گیا ہے۔ وہ تو سمجھ رہی تھی کہ عمر نے ہمدردی میں شادی کی ہے، لیکن یہاں تو عمر کی خوشی دیکھ کر کچھ اور ہی معاملہ لگ رہا تھا۔ ہاں کردم، کیا خبر ہے سائیں؟ امجد کسی دوست کی بیٹی کی شادی پر گیا ہے، ہماری پوری نظر ہے اس پر۔ ہم تو صبح ملنا ہی پڑے گا جیسے، اور اسے اور اپنی جانم سائیں سے۔ ماما ابان کب آئے گا؟ آپ لوگ شادی کی بات کب کریں گے؟ نین کیا ہو گیا ہے؟ تم اتنی بے صبری کیوں ہو رہی ہو ماما؟ آپ کو پتہ ہے نا میں ابان سے کتنا پیار کرتی ہوں، لیکن دل پتہ نہیں کیوں گھبرا رہا ہے، جیسے وہ مجھ سے دور ہو جائے گا۔ کچھ نہیں ہوگا پگلی، اس دفعہ آئے گا تو پکا داجی بات کریں گے۔ ماما بہت اچھے ہیں میری بیٹی۔ ماما بہت اچھی ہیں میری بیٹی، ماما آپ بہت اچھی ہیں میری بیٹی، میں تمہاری خوشی میں خوش ہوں۔ رائٹر نے بہت زیادہ مسٹیکس کی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا، میں بار بار رک رہی ہوں۔ امجد عمر سونیا کو لے کر گھر آئے تھے۔ امجد وفا گھر کے اندر چلے گئے تو عمر نے سونیا کے آگے اپنا ہاتھ کیا۔ سونیا ابھی بھی یہی سوچ رہی تھی کہ عمر نے ہمدردی میں اس کی عزت بچانے کے لیے شادی کی ہے۔ اس کے بڑھتے ہوئے ہاتھ کو نظر انداز کیا اور باہر نکلنے لگی، مگر لہنگا سنبھالنا مشکل ہوا۔ اوپر سے پیشانی چکرا رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ گرتی عمر نے اپنی بازو میں اٹھا لیا۔ بیگم ہم ہیں تو آپ خود کو کیوں مشکل میں ڈال رہے ہیں؟ آہستہ سے کانوں میں سرگوشی کی تھی۔ اس کے نازک وجود کو اپنی مضبوط باہوں میں اٹھایا آگے بڑھا۔ سونیا نے گرنے کے ڈر سے جلدی سے عمر کی گردن کے گرد بازو ڈال دی۔ آگے آپ لوگ؟ سکینہ نے امجد وفا کو دیکھا۔ کہاں تھے آپ؟ آدھی بات منہ میں ہی تھی کہ پیچھے عمر کو سونیا کو اپنی گود میں اٹھایا اندر آتے دیکھ کر سانس رک گئی تھی۔ رکو تم کیوں اسے اٹھا لائے ہو؟ سکینہ بیگم بات سنیں، ہمارے امجد صاحب نے آرام سے بات کرنا چاہیے۔ مجھے پہلے بتائیں کہ یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ امی یہ میری بیوی ہے، میں شادی کر کے لایا ہوں اسے، میری اجازت کے بغیر تم نے شادی کر لی۔ سکینہ کو رہ کر سونیا پر غصہ آ رہا تھا جس نے اس کی بھانجی کی جگہ لے رہی تھی۔ وہ کیا کہتی ہے اب لائبہ کو؟ سکینہ بیگم اس کا شوہر کو پولیس پکڑ کے لے گئی، شکر ہے بچے کی عزت بچ گئی۔ تو کیا آپ لوگ ہی ملے تھے اس کلموہی کی عزت بچانے کے لیے؟ سونیا تو رو دینے کو تھی۔ عمر نے اسے اپنی باہوں سے نیچے اتارا۔ امی اب یہ میری بیوی ہے، میری دلی رضامندی سے شادی ہوئی ہے۔ چلو سونیا کمرے میں۔ اسے کمرے میں لایا۔ سونیا آپ پریشان مت ہوں، میں ہوں نا آپ کے ساتھ۔ عمر آپ نے مجھ سے شادی کیوں کی؟ مجھے نہیں چاہیے تھی ہمدردی۔ پلیز سونیا میری محبت کو ہمدردی کا نام نہ دے۔ محبت؟ سونیا نے حیران ہو کر پوچھا تھا۔ ہاں محبت، ہاں میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، لیکن میں کرتا تھا کب سے، لیکن میں رشتہ مانگنے سے پہلے ہی انکل نے رشتہ طے کر دیا اور مجھے موقع ہی نہ ملا۔ تمہارے والد لالچ میں آ گئے تھے امیر شخص سے شادی کروانے کے لیے، اسی لیے تو جلدی شادی کرنے کا سوچ رہے تھے، لیکن میری محبت سچی تھی، تم مجھے مل گئی۔ عمر تم سچ کہہ رہے ہو نا؟ ہاں میری بیگم میں سچ کہہ رہا ہوں، لیکن مجھے کچھ ٹائم چاہیے اس رشتے کے لیے۔ بیگم کچھ دن بعد میں دوسرے شہر سے کام سے جا رہا ہوں اور ہم دونوں کو وہاں جانا ہے۔ وہاں جانے سے پہلے اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کر لو، کیونکہ میں وہاں آپ کو ٹائم نہیں دینے والا۔ ابھی وہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ بھائی میں آ جاؤں گڑیا؟ بھائی میں سونیا کے لیے کپڑے لائی تھی، صبح آپ سونیا کو شاپنگ کروا دینا، ابھی یہی پہن لو۔ سونیا اپنے عزیز جان دوست کو دیکھا تو وفا چلی گئی۔ عمر آنٹی غصہ کریں گی سونیا، میں جب تک ہوں نا امی کچھ نہیں کہہ سکتی۔ امجد آپ کو کس نے کہا تھا کہ شادی کروائیں؟ یہی رہ گئی تھی میرے بیٹے کے لیے۔ امجد پہلے ہی پریشان تھا، وہ چاہ کر بھی عمر کو کچھ نہیں بتا سکتا تھا، ان کی زندگی خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ صبح ہوئی تو سونیا کی آنکھ کھلی، خود کو عمر کے حصار میں پا کر وہ اپنے اس خوبصورت ہمسفر کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کی تپی سے عمر کی بھی آنکھ کھل گئی۔ گڈ مارننگ بیگم۔ تو سونیا نے شرما کر سر جھکا دیا۔ عمر سے سونیا کو کمر سے پکڑ کر اپنے اوپر کھینچا تو سونیا اس حملے کے لیے تیار نہیں تھی۔ عمر پلیز عمر پیچھے ہو جائیں۔ وہ اپنی سانس بھی روک چکی تھی، وہ مشکل آواز سے بولی تو عمر نے مشکل سے سنا تھا، اس کے ماتھے پر لمس چھوڑ کر پیچھے ہوا۔ بیگم جتنا بچنا ہے بچ لیں، لیکن کچھ دنوں تک اس کے چہرے پر پھونک مارتے ہوئے پیچھے ہوا تھا۔ اس کے پیچھے ہوتے ہی سونیا کے جسم میں اٹھ کر واش روم میں بھاگ گئی تھی۔ صبح ابان شاہ امجد صاحب کے گھر پہنچ گیا تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا اپنے لٹل ڈال کو دیکھنے کے لیے، اپنی جانم سائیں کو دیکھنے کا۔
دروازے پر دستک دی تو سکینہ بیگم نے دروازہ کھولا۔ جی کون؟ سامنے اتنے امیر لڑکے کو دیکھ کر ایک پل کو ٹھٹکی۔ امجد گھر پر ہے؟ جی گھر پر ہے، مجھے انہی سے ملنا ہے۔ میں جس کمپنی میں امجد صاحب کام کرتے ہیں میں اس کمپنی کا باس ہوں۔ اوہ اچھا باہر کیوں کھڑے ہیں؟ تو سونیا عمر اپنے کمرے میں ناشتہ کر رہے تھے، صبح کوئی بدمزگی نہیں چاہتے تھے، اسی لیے نیچے نہیں آئے تھے۔ وہ اندر ہے تو سامنے ہی امجد صاحب صوفے پر بیٹھے تھے۔ سر اب یہاں وہ کھڑے ہو گئے۔ سکینہ چائے بنانے چلی گئی تھی، وہ تو بس اس اتنے امیر لڑکے کو دیکھ کر رال ٹپک رہی تھی۔ میں نے سوچا آپ کی طبیعت خراب ہے تو خیریت معلوم کر رہا ہوں۔ سر بیٹھے نا۔ تو ابا نے ادھر دیکھا، اسے اپنی لٹل ڈال کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ سر آپ اس فراڈ کے بارے میں کسی کو مت بتائیے گا، میں کچھ نہ کچھ کر لوں گا۔ امجد صاحب آپ مجھ سے بڑے ہیں، میں آپ کو کوئی مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا، اس لیے بہتر ہے کہ اپنے اس پولیس والے بیٹے سے اس بات کو دور رکھیے گا۔ گرم خون ہے، اگر اسے کچھ ہو گیا تو آپ سہ نہیں پائیں گے۔ امجد صاحب ابان کی بات سن کر پریشان ہو گئے تھے۔ نہیں سر، میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گا، لیکن میں اتنی بڑی رقم کہاں سے لاؤں گا؟ اتنے میں سکینہ بیگم بھی چائے لے کر آئی۔ یہ لو بیٹا چائے۔ ابان شاہ کو اڑتے پرندے کے پر گن لیتا تھا، وہ جان گیا تھا کہ یہ لالچی عورت ہے۔ سکینہ تم اندر جاؤ۔ تو سکینہ چپ چاپ کر کے اندر چلی گئی تھی۔ ابان نے جان بوجھ کر اپنے کپڑوں پر چائے گرائی تھی، وہ کسی طریقے سے وفا سے ملنا چاہتا تھا۔ اوہو سر آئے، میں صاف کر دیتا ہوں۔ نہیں آپ بیٹھے، میں صاف کر دیتا ہوں، بس مجھے کمرہ بتا دیں۔ وہ اٹھ کر ایک سائڈ پر چلا گیا۔ وہ راہداری سے گزر رہا تھا کہ ایک دم سامنے سے وفا اپنے دھیان سے مسکراتے ہوئے آ رہی تھی۔ اس کا دھیان موبائل میں تھا، تو ابا نے اس کا بازو پکڑ کر جلدی سے اسے کمرے میں داخل ہو گیا۔ وفا کو تو کچھ سمجھ ہی نہ آ رہا تھا کہ یہ ہوا کیسے۔ سامنے سر اٹھا کر دیکھا تو ابان کو دیکھ کر اس کی چیخ نکلتے رہ گئی۔ تو ابا نے جلدی سے اپنا ہاتھ اس کے منہ پر رکھا۔ میری لٹل ڈال کا دھیان کہاں ہے کہ اسے میں نظر نہیں آیا؟ کیا ہے موبائل میں ایسا جسے دیکھ کر مسکرایا جا رہا؟ ابا نے اسے موبائل لینا چاہا تو وفا نے موبائل کو پیچھے کیا ہاتھ ہٹا رہا تھا۔ ہاتھ ہٹا رہا ہوں، شور کیا تو اچھا نہیں ہوگا۔ وفا تو ڈر ہی گئی تھی، کسی نے دیکھ لیا تو کیا ہوگا۔ ابا نے موبائل دیکھا تو وہاں ایک ڈرامے کی ہیرو کی تصویر تھی۔ یہ کون ہے؟ لٹل ڈال۔ ابا نے اس کا منہ دبوچا۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے جسے دیکھ کر مسکرایا جا رہا تھا؟ وہ ایک ڈرامے کا ہیرو ہے، مجھے بہت پسند ہے۔ جانم سائیں، آپ کے سامنے اصل ہیرو کھڑا ہے اور آپ اس کو دیکھ رہی ہیں۔ آئندہ آپ کے چہرے پر مسکراہٹ صرف میری وجہ سے ہونی چاہیے، کسی اور کی وجہ سے نہیں۔ اگر کسی اور کی وجہ سے مسکراہٹ آئی تو وہ مسکراہٹ چھیننے میں ٹائم نہیں لگاؤں گا۔ ایک اور بات، جلدی سے اس سائیں کی جانب سائیں بننے کے لیے تیار ہو جائیں۔ میں آپ سے شادی نہیں کروں گی۔ تو ابان کو غصہ آیا۔ مجھ سے شادی نہیں تو کس سے شادی کرنی ہے؟ میں آپ جیسے انسان سے کبھی شادی نہیں کروں گی۔ اس میں اتنی ہمت کہاں سے ہے کہ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کری تھی؟ میری بیوی بننے کے لیے تیار ہو جائیے مسز ابان شاہ ٹو بی۔ اس نے طنزیہ مسکراتے اس کا بازو سختی سے دبوچا تھا۔ وفا کو لگ رہا تھا کہ اس کا ہاتھ اس کے بازو میں دھس گئے ہیں۔ میں یہ شادی نہیں کروں گی۔ وفا نے بھی پوری آنکھیں کھول کر چبا کر کہا۔ اس وقت ابان کو اس وقت اتنا پیار ہے کہ دل کے اس کے ہونٹوں کو چھو لے، لیکن کنٹرول کر رہا تھا۔ دیکھتے ہیں لٹل ڈال کہتے ہوئے چلا گیا۔ پیچھے وفا روتے روتے نیچے بیٹھ گئی۔ اس نے فیصلہ کیا تھا کہ بابا جان کو بتائے گی۔ ابان نیچے آیا تو امجد صاحب کے پاس آیا۔ اچھا امجد، میں چلتا ہوں، اور ہاں میرے پاس تمہارے لیے ایک آفر ہے۔ کیسی آفر سر؟ اس نے حیرانگی سے پوچھا۔ اگر تم یہ 2 کروڑ کا فراڈ معاف کروانا چاہتے ہو تو مجھے اپنی بیٹی دے دو۔ امجد یہ سن کر غصے سے چہرہ لال ہوا تھا۔ دیکھیے سر، میں آپ کو پیسے دے دوں گا لیکن میں اپنی بیٹی کا سودا نہیں کروں گا۔ دیکھ لیجیے کہ امجد صاحب میری آفر ٹھکرانے جانے کے قابل نہیں ہے۔ تو ابان چلا گیا۔ امجد کو دل میں سخت درد محسوس ہوا۔ سونیا یار، تم ابھی تک کمرے میں بیٹھی ہو، بھائی آپ بھی نیچے نہیں آئے؟ سونیا تمہارا بھی گھر ہے، جاؤ ہم نیچے میں بھی آتا ہوں۔ تو سونیا بھی وفا کے ساتھ نیچے آئی۔ ابھی انہیں نیچے آئے ہوئے تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ لائبہ تنفن کرتی آ گئی۔ سکینہ نے صبح ہی سے فون کر کے عمر کی شادی کے بارے میں بتا دیا تھا۔ کہاں ہے وہ منوج جس نے میرے عمر کو مجھ سے چھینا ہے؟ سکینہ بھی کمرے سے باہر آ گئی۔ سونیا تو ڈر گئی تھی اور اس نے وفا کا بازو زور سے پکڑا تھا۔ لائبہ سونیا کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ اوہو، تو تم ہو وہ حسین پری جس نے میرے عمر کو مجھ سے چھینا ہے۔ اس نے سونیا کو مارنا چاہا لیکن لائبہ کا ہاتھ ہوا میں ہی معلق رہ گیا تھا کیونکہ عمر نے لائبہ کا ہاتھ پکڑے تھا۔ خبردار لائبہ، تم نے میری بیوی کو ہاتھ بھی لگایا تو میں ہاتھ توڑ دوں گا تمہارے۔ میں محبت کرتا ہوں سونیا سے، یہ اس گھر کی بہو ہے، اگر کسی کو اعتراض ہے تو وہ اس گھر سے جا سکتا ہے۔ عمر تم جانتے ہو کہ میں تم سے پیار کرتی ہوں، تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ تم پیار کرتی ہو لیکن میں نہیں۔ آئندہ یہ پیار لفظ تمہارے منہ سے استعمال مت کرنا۔ تو لائبہ نے کھا جانے والی نظروں سے سونیا کو دیکھا۔ دیکھ لوں گی میں تمہیں سونیا، عمر صرف میرا ہے اور میرا ہی رہے گا۔ جیسے تم نے چھینا ہے میں بھی عمر کو تم سے چھین لوں گی۔ لائبہ نے ایک نظر خالہ کو دیکھا اور چلی گئی۔
چلو سونیا کمرے میں چلتے ہیں۔ ابھی وہ کمرے میں جاتا کہ امجد صاحب کے نیچے گرنے کہ امجد صاحب نیچے گرے تھے۔ ابا ابا، وفا عمر بھاگتے ہوئے آئے تھے۔ کیا ہوا آپ کو؟ امجد صاحب سکینہ بھی پریشان ہو گئی تو عمر جلدی سے ہاسپٹل لے گیا۔ وفا نے رو رو کر برا حال کر لیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر باہر آئے تو سکینہ اور عمر جلدی سے آگے آئے۔ ایم سوری، انہیں میجر ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ انہوں نے بہت زیادہ کسی بات کی ٹینشن لیا جس وجہ سے انہیں ہارٹ اٹیک ہوا ہے اور اب وہ نہیں رہے۔ وفا تو بس پھر اونچا اونچا رونا شروع کر دیا۔ عمر کے سر پر سے آج ماں کے بعد باپ کا سایہ بھی اٹھ گیا تھا۔ ابان بھی آج حویلی گیا تھا۔ السلام علیکم اماں۔ وعلیکم السلام میرا بچہ، آج تم نے بتایا ہی نہیں۔ اور آگے؟ ہاں میں نے سوچا سرپرائز دے دوں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، اچھا کیا میرا بیٹا آ گیا ہے، کھانا کھاؤ گے؟ نہیں اماں، میں بس تھوڑا آرام کروں گا۔ چلو ٹھیک ہے، تم آرام کرو، تھک گئے ہوں گے۔ جی اماں پلیز کسی کو بھی میرے کمرے میں مت بھیجیے گا، رات کو میں کھانا کھانے آؤں گا، ٹھیک ہے بیٹا؟ تو وہ کمرے میں آرام کرنے چلے گیا۔ امجد صاحب کے گھر کو تو ماتم کا سما تھا۔ وفا تو رو رو کر بے ہوش ہو جاتی تھی۔ سونیا بڑی مشکل سے وفا کو سنبھال رہی تھی۔ امجد کا جنازہ ہو گیا تو سب محلے والے جا چکے تھے۔ لائبہ اور اس کا بھائی کبیر وہ سکینہ بیگم کے گھر میں ہی تھے۔ کبیر ایک آوارہ بدمعاش شرابی لڑکا تھا جو ہر لڑکی کو دیکھ کر نیت خراب کر لیتا تھا۔ آج اس نے پہلی دفعہ سونیا کو دیکھا تھا جو اس کی نیت خراب ہوئی تھی۔ وہ لائبہ تو ابھی بھی کھا جانے والی نظروں سے اسے سونیا کو دیکھ رہی تھی۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ عمر سے دور کر دے، اس گھر سے باہر نکال دے، لیکن وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پا رہی تھی۔ سونیا نے سب کو پانی دینا چاہا تو کبیر نے جان بوجھ کر اس کے ہاتھ پر ٹچ کیا تو سونیا نے گھبرا کر جلدی سے ہاتھ پیچھے کر دیا۔ اس کی وجہ سے پانی کا گلاس نیچے گر گیا اور لائبہ اس پر چلا اٹھی تھی، ریحان سے میرے بھائی کو پانی دو، کیا ہو گیا ہے؟ سونیا پانی کا گلاس لے کر سکینہ کے پاس آئی تو سکینہ نے کھا جانے والی نظروں سے سونیا کو دیکھا۔ دفعہ ہو جاؤ یہاں سے منحوس کہیں کی، پہلے شادی نہیں ہوئی، پھر میری بھانجی کی محبت چھین لی اور اب اس گھر میں قدم رکھتے ہی اپنے سسر کو کھا گئی۔ تمہاری وجہ سے مرا ہے میرا شوہر۔ سکینہ نے اٹھ کر سونیا کو تھپڑ مارا۔ اماں، عمر جلدی سے سونیا کے پاس آیا اور اسے گلے لگا لیا۔ لے جاؤ اسے میرے سامنے ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ تو عمر سونیا کو کمرے میں لے گیا جو مسلسل رو رہی تھی۔ سونیا پلیز رو مت، تمہیں تو پتہ ہے نا اماں کی حالت کا۔ نہیں عمر، مجھے آنٹی کی بات کا دکھ نہیں، شاید میں ہوں ہی منحوس، سچ ہی کہتے ہیں میں نے لائبہ کی محبت چھینی ہے، انکل بھی میری وجہ سے۔ بس سونیا کچھ نہیں ہوا تو تمہاری وجہ سے، اب تم میری بیوی ہو، بس اماں کی باتوں کو صبر سے برداشت کرو۔ بس سونیا کچھ نہیں ہوا تو تمہاری وجہ سے، اب تم میری بیوی ہو، بس اماں کی باتوں کو صبر سے برداشت کرو، ایک دن وہ تم کو قبول کر لیں گی۔ میں کوشش کروں گی عمر، بس تم ہمیشہ میرے ساتھ دینا، کبھی مجھے اکیلا مت چھوڑنا۔ میں تم کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا، میں تو ہمیشہ تمہارا ساتھ دوں گا۔ رات کو داجی نے سب کو کمرے میں بلایا تھا جس میں نین نہیں تھی۔ ابان، ہمیں تم سے ایک بات کرنی ہے۔ جی دادا جی داجی بولے، تمہیں پتہ ہے کہ نین تمہارے بچپن کی منگ ہے؟ جی دادا جی، تو اب ہم چاہتے کہ تمہاری اور نین کی شادی کر دی جائے۔ ابان، یہ بات کی سب سے سنی تھی، بس وہی جانتا تھا۔ داجی، وہ بچپن کی منگ تھی، میری کوئی رضامندی نہیں تھی اور میں اماں کو بتا چکا ہوں کہ مجھے کوئی اور پسند ہے اور میں اس سے شادی کروں گا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم ابان؟ تم جانتے ہو کہ ہم شاہ خاندان والے اپنی منگ کبھی نہیں چھوڑتے، لیکن میں یہ ریت بدلوں گا۔ میں نین کو پسند نہیں کرتا تو کیوں اسے شادی کروں؟ شاذم کو یہ بات سن کر دل میں سکون اترتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ ابان، میں نے حکم دیا ہے کہ 2 ہفتے بعد تمہاری اور نین کی شادی ہے۔ داجی، یہ غلط کر رہے ہیں آپ، میں بھی آپ کا ہی پوتا ہوں، میں نین سے شادی نہیں کروں گا۔ نسیم اور فرزانہ بیگم کو بیچ میں بولنے کی اجازت نہیں تھی، بس وہ چپ کر کے سن رہی تھی۔ ابان، تم حد سے بڑھ رہے ہو، وہ بھی ایک لڑکی کے لیے۔ داجی، وہ میری محبت ہے، شاہ خاندان کی بڑی بہو بننے والی ہے، تم میرا حکم ٹال رہے ہو۔ داجی، آپ بھی تو ضد کر رہے ہیں، اگلے جمعے کو تمہارا نکاح ہے نین کے ساتھ، تم مجھے اس حویلی میں چاہیے ورنہ اپنے داجی کا مرا ہوا منہ دیکھو گے۔ داجی، وہ تڑپ اٹھا تھا ان کی بات سن کر۔ جاؤ یہاں سے ابان، تم نے آج میرا دل توڑا ہے۔ میرا تو ابان ایک نظر سوری دل توڑا ہے میرا تو ابان ایک نظر سب پر ڈال کر چلا گیا تھا۔ تم لوگ نین کو بتا دینا کہ اگلے جمعے اس کا نکاح ہے۔ شاذم کا دل ایک بار پھر سے ڈوبا تھا لیکن خاموش رہا۔ رات کو ابان اپنے لٹل ڈال کی یادوں میں کھویا تھا۔ میرے دل میں جگہ صرف اور صرف میری جانم سائیں کی ہے، میرے دل کی ملکہ ہو تم، تمہاری جگہ میں کسی کو نہیں دوں گا، تمہیں میری زندگی میں آنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ 1 ہفتہ گزر چکا تھا امجد کو گزرے ہوئے اور ابان کو حویلی گئے ہوئے۔
कुर्दम भी यहाँ ही था, इसलिए अमजद के मरने की खबर पता नहीं चलती। इसे एक हफ्ते में शाजिम ने दिल के टुकड़े संभालिए, वहाँ ही नैन हवाओं में उड़ रही थी। अबान अपने लिटिल डॉल को मिस कर रहा था। इसने अब और सब्र नहीं हुआ तो वो शहर के लिए निकल गया। तो पीछे से दादी की आवाज़ आई, फरजाना बेगम अपने बेटे से कह दो कि इस जुम्मे को निकाह है, मुझे ये यहाँ चाहिए। तो अबान ने मुस्कुरा कर पीछे देखा। ज़रूर दादाजी, मैं आ जाऊँगा, आप पूरी तैयारी रखेगा। तो दादी ने भी मुस्कुरा दी, लेकिन वो अबान की पूरी मुस्कुराहट नहीं देख पाए थे। अमजद को गए हुए एक हफ्ता हो गया था। सकीना ने इसे एक हफ्ते में सोनिया का जीना हराम कर दिया था। ताने दे देकर अभी भी वो इस पर गुस्सा कर रहे थे कि उमर आ गया। चलो सोनिया, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? अभी मुझे कुछ काम है दूसरे शहर, तो हमें कुछ दिनों के लिए वहीं रहना होगा। लेकिन भाई, मैं अकेले कैसे? गुड़िया, तुम्हें तो सब पता है ना, मैं अकेले चला गया तो पहले ही अम्मी सोनिया का जीना हराम कर रही है। तुम संभालो तुम संभालो ना अम्मी को। यार, कैसा बदतमीज़ भाई है, इसको पता नहीं है कि वो कैसे सलूक करती है। जी भाई, मैं संभाल लूँगी, आप परेशान ना हो, आप लोग जाएं। तो उन्होंने अपना अपना सामान बैग कर लिया। हाँ हाँ जाओ, मुझे भी किसी की ज़रूरत नहीं, सकीना बेगम नकूद से बोली। इन्हें अमजद के जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वो तो जैसे हर काम में आज़ाद हो गई थी। सुनो, तुम मुझे अकेले छोड़कर जा रही हो। सोनू, तुम मुझे अकेले छोड़कर जा रही हो। तुम समझ सकती हो वफ़ा कि मैं क्यों जा रही हूँ। आंटी का रवैया मेरे साथ ठीक ठीक होता तो मैं कभी भी ना जाती। उमर भी वफ़ा से मिला और जाने की वफ़ा का और न जाने क्यों वफ़ा का दिल घबरा रहा था, ऐसे जैसे वो आखिरी दफ़ा मिल रही हो। भाई, अपना और सोनू का ख्याल रखिएगा, जल्दी आइएगा, आपकी बहन आपसे बहुत प्यार करती है। गुड़िया, मैं जानता हूँ मेरी छोटी सी गुड़िया मुझसे बहुत मोहब्बत करती है। उमर और सोनिया चले गए थे तो वफ़ा भी एक नज़र सकीना को देख कर कमरे में चले गए। अबान शहर पहुंचा तो इसे खबर मिली कि अमजद का इंतकाल हो गया है। इसे एक दफ़ा धचका लगा कि इसकी वजह से वो मर गया, लेकिन वो बेहिस बना रहा। ज़रूरी मीटिंग की वजह से वो ना जा सका कल, लेकिन वो आज आ रहा था अपनी जानम साई को लेने, अपने लिटिल डॉल को अपने पास कैद करने के लिए। इसने घर में दस्तक दी। सकीना ने दरवाज़ा खोला तो वो तो फिर इस आदमी को देख कर रह गई थी। अंदर आइए। तो अबान अंदर आया। मुझे बहुत दुख हुआ अमजद साहब का सुनकर। बस जी, क्या करे जो अल्लाह को मंजूर। पहले से कुछ और लोग भी दाखिल हुए थे। ये लोग कौन हैं? हम अपने एपिसोड को एंड करते हैं यहीं पर। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा। ये नावल लॉन्ग है तो इसके 9 या 10 एपिसोड्स बनेंगे, तो इसीलिए, और इंटरेस्टिंग नावल लग रहा है अब तक। मिलते हैं नेक्स्ट नावल के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा, मुझे दुआओं में याद रखेगा। अल्लाह हाफिज़।